अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुस्न अखलाक मेरा जीना मेरा मरना। हुस्न अखलाक में हम टॉपिक करेंगे जुल्म। अब जुल्म के मैं डिफरेंट मीनिंग समझाऊंगी। पहले जोए लाम मीम, जुल्म किसी चीज को हटाकर दूसरी जगह रख देना, बेमौखा रखना। और ये क्या है, ज़लम हक़हू मतलब घटाना और उसका हक कम कर देना। ज़लम बईर, तो बईर क्या है, कैमल को कहते हैं। और यहाँ पर बगैर मर्ज, बगैर इल्लत के ज़बा कर देना। किसको ज़बा कर देना? कैमल को ज़बा करने की बात हो रही। हर वो काम वक्त से पहले करना, वो क्या है, जुल्म है। अब किसी बात या चीज को बेमौखा रखना क्या है, ज़लमा है, ज़ोए लाम मीम, जुल्म। और ज़लीमा क्या है, अंधेरा, रात। और राहत क्या है, तारीखी, अंधेरे। जुल्म अंधेरे, तारीखी। ज़लम तारीखी, जुल्म मार पिटाई। सिर्फ मार पिटाई नहीं है, जुल्म वसी मीनिंग है इसमें। खालिक के साथ जुल्म, मखलूक के साथ जुल्म। अच्छा, खालिक के साथ क्या है जुल्म? शिर्क करना। शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? जुल्मुन अजीम है। मखलूक के साथ जैसा कि जाती करना, हक न देना, हक तलफी करना, बेमौखा, बेमहल कोई चीज करना, ये सारे क्या है, जुल्म है। जुल्म के डिफरेंट वेज है। अब हम देखते हैं कि इंसान के साथ, हैवानात के साथ, हैवान मीन्स एनिमल्स के साथ भी जुल्म होता। और जैसा कि एनिमल्स को अननेसेसरी बांध के रखना, उनको पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, उससे क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती। और लोगों की बात नहीं सुनना, उनको मौका नहीं देना, ये भी तो जुल्म है। और डिफरेंट वेज में हो सकता, रिस्पेक्ट नहीं देना, अच्छे वे में बिहेव नहीं करना। और फ्लेक्सिबिलिटी, लोगों के साथ हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख रहे, हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों के ऊपर ओवर कम करना चाह रहे हैं। ये भी एक डिफरेंट वेज है ना जुल्म के। तो अब ये था मीनिंग। अब हम इसमें जैसे आप देखते हैं कि इसमें आयतें भी होंगे और हदीसें भी होंगी। अब ज़ोए लाम मीम, जुल्म क्या है, इनजस्टिस है। क़ाल अल्लाह ताला वल्लाहु ला यहदिल क़ौमुज़ ज़ालिमीन, सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 86 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, ला यहदी, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देते। अब कौन है जालिम? जैसा कि मैंने बताया, खालिक के साथ जुल्म क्या है, शिर्क। और शिर्क क्या है, जुल्म नजीम। और मखलूक के साथ क्या है, मार पिटाई करना, इवन रिश्तों का हक नहीं देना, कोई चीज का भी हक नहीं देना। क्या है, लाइक यू आर कीपिंग द थिंग वेयर इट डज नॉट बिलोंग, मतलब जो चीज जिसका जो हक है वो उसको वो हक नहीं देना। नेक्स्ट देखते हैं, सूरतुल हूद की आयत है, क़ाल अल्लाह ताला अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नो डाउट द कर्स ऑफ अल्लाह, कि खुदा की लानत है जालिमों पर। तो अब लानत क्या है मालूम है, अवे फ्रॉम द मर्सी ऑफ अल्लाह। लानत का ऑपोजिट क्या है, कि रहमा। तो जब रहमत नहीं रहेंगी तो लानत मतलब अल्लाह की रहमत से दूर। तो अल्लाह की लानत है जो जालिम है, अल्लाह को पसंद नहीं है जुल्म करना। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 57 में क्लियरली बता रहे हैं कि वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता जो जालिम लोग है। तो हम क्या जालिम बनना चाहते? किसी को भी जुल्म करना पसंद है? नेवर। लेकिन कब हो जाता जुल्म?
کوئی جانتے بوجھتے ہو جاتا، کبھی انجانے میں بھی ہو جاتا، کبھی نہ آپ کی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے آپ، لیکن انجانے میں کسی کو ہرٹ کر دیتے، بٹ اللہ نوز یور انٹینشن، رائٹ؟ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سورۃ الشورى آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہے یہاں پر؟ خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ اللہ مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، ان الظالمین، بے شک ظالمین کیا ہے؟ فی عذاب مقیم میں ہے، مطلب ایک کنٹینیوس مستقل عذاب میں ہوں گے۔ So why they are in the مستقل عذاب؟ Because one who are unjust، جو ظلم کرتے نا، ظالمین کی بات ہو رہی یہاں پر، اور وہ بھی کیا ہے؟ مقیم عذاب ہے، کنٹینیوس۔ اب دیکھیے کوئی بھی چیز، جیسا گرمی ہو رہی تو آپ کیا کرتے؟ اے سی آن کر لیتے، ٹھنڈا پانی پیتے، لیکن مستقل عذاب میں اب جسٹ امیجن کریے کیا حال ہوگا انسان کا، کتنا پینفل رہے گا۔ اللہ سیو اس آل۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں، سورۃ المومن آیت نمبر 18 ہے۔ قال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظالموں کو نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، مطلب کوئی کلوز دوست نہیں ہے ان کا، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اب اچھا دوست کیوں رہتا؟ کیونکہ آپ کی بات سنتا، سمجھتا، ہاں رائٹ۔ اب یہاں پر ظالم جو ہے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہے، جیسے حمیم کیا ہے معلوم ہے؟ بہت کلوز فرینڈ کو بولتے، اور شفیع کیا ہے؟ ان کو کوئی سفارش بھی کرنے والا نہیں ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا، ہم پرابلمس میں اسٹک ہو جاتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، who will help؟ of course اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is helping you out، لیکن ہم کیا کرتے؟ اپنے دوست کو یاد کرتے، پوچھتے کہ اچھا تم ہیلپ کر سکتے کیا؟ تو یہاں پر بول رہے ہیں جو ظالم ہے، نہ ان کا کلوز فرینڈ ہے، نہ ان کا کوئی سفارشی ہے۔ اب ہم یہاں سے کچھ حدیثیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ حدیث یہاں پر ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اپنے بندوں کے مالین بھی اسے حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو، یہ فوربیڈن ہے۔ تو ابو ذر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اپنے رب سے رپورٹ کر رہے ہیں، مطلب حدیث قدسی ہے یہ، کہ آپریشن، یہ جو کسی پہ بھی ظلم کرنا یہ ان لافل ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پہ پسند کرتے، نہ اپنے بندوں پہ، اپنے سلیبز پہ۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ظلم مت کرو، بول رہے ہیں انی حرمت علی نفسی، بے شک میں حرام کر دیا اپنے نفس پہ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس پہ حرام، اور ظلم وعلی عبادی، اور اپنے بندوں پر بھی۔ فلا تظالموا، یہ تظالموا میں الف آنے کی وجہ سے مطلب ایچ ادر، مطلب آپس میں بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ کیسا ہم ظلم کرتے آپس میں؟ کسی کا کوئی حق نہیں دینا، کسی کی بات نہیں سننا، کسی کو بار بار حقیر جاننا، یہ سب ظلم کی کیٹیگریز ہے۔ لیکن ہم سب اپنے خود کا جائزہ لینا چاہیے، ہم کس طرح ظلم کر رہے ہیں، پرسن ٹو پرسن ویری ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 15 ہے، یہ رواہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو قاسم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ اس کے باز نہ آ جائے، اگر سے وہ اس کا کیا ہے، اس کے سگے بھائی ہو۔ تو اب سمجھئے بعض وقت کیا ہوتا،
کوئی شارپ چیز رہتی، آپ پاس آن کرتے، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں ٹوورڈز کسی کے پاس آن. فار ایگزامپل نائف ہے تو آپ اس کو پاس آن بھی کریں تو کسی کے طرف نہیں کرنا ہے. تو یہ میٹل کی کوئی بھی چیز ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ جو بھی ہے میٹل کی چیز جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کے وجہ سے اینجلز کیا کریں گے، کرس کریں گے، لعنت کریں گے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا نا، ہم مذاق میں کوئی چیز پاس آن کرتے اور پوائنٹ آؤٹ کرتے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کھیل کھیل میں بعض وقت لگ بھی جاتا معلوم، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر حدیث کا مفہوم کیا ہے، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، حدید کیا ہے، لوہے کی چیز کو بولتے ہیں. فإن ملائکۃ تلعنہ، تلعنہ لعنہ سے ہے، حتی یہاں تک کہ یدعہ، مطلب اس کے ہاتھ سے انہوں اشارہ کر رہا ہے، سمجھو جو بھی پاس آن کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، مطلب آپ کے تھرو ہز بردر کمز فرام ہز فادر یا مدر، مطلب آپ کے مدر کے سائڈ سے یا فادر کے سائڈ سے آپ کے بھائی بہن جو بھی ہے تو آپ نہیں، ایون اسلامکلی بھی. سو کیا ہے اس کا مین مقصد، اس کا سمجھانے کا کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاس آن کر رہے ہیں تو ایسا مت پاس آن کرو ٹوورڈز دیم میٹل کی چیز، کیونکہ اینجلز کیا ہے کرس کریں گے، لعنت کریں گے. نیکسٹ حدیث نمبر 16، یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ. دیکھیے اس میں صرف 4 ورڈز ہیں، رواہ بخاری کی روایت ہے. تو اب اس میں کیا بتا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انجسٹس کیا ہے، ڈارکنیس ہے، اندھیرے ہے آن ڈے آف اسٹینڈنگ میں. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ظلم قیامت کے روز اندھیرے کی صورت میں ہوگا. دیکھیے حدیث کے الفاظ بھی دیکھیے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، آپ کس کے ساتھ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں تو کیا رہیں گا، وہ اندھیرے رہیں گے. تو کس کے ساتھ بھی انجسٹس نہیں کرنا ہے، ہم ایون نان مسلم کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے. اچھا حدیث نمبر 17، اب یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ آپ کے چچا تھے، انکل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مفسر بھی تھے آپ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے تو انہوں بولتے فیئر دا کرس آف آپریس، مطلب تم ڈرو کسی کی بدوا سے، کیونکہ جو اگر کسی کی بدوا بھی لے رہے نا تو اس کے بیچ میں کوئی اسکرین نہیں رہے گا، اس کی بدوا لگ سکتی. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس کے ساتھ بھی انجسٹس مت کرو. کیونکہ معاذ کیا تھے، جب یمن جاتے تو ایک تعلیمات کا طریقہ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اب کیا ہے، مظلوم کون ہے، جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، تو مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا، کس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے، کیا چاہے وہ سرونٹ ہو چاہے اینیمل ہو، کوئی چیز کے ساتھ بھی، کیونکہ کوئی پردہ حائل نہیں ہے بیچ میں، اللہ سننے والا ہے مظلوم کی. نیکسٹ حدیث ہے حدیث نمبر 18، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیلپ یور بردر، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم. تو لوگ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رائٹ فلی ہم ہیلپ کریں گے آپریس کو تو آپریسر کو کیسا ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے مظلوم کو تو ہیلپ کریں گے لیکن ظالم کو ہم کیسا ہیلپ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ہاتھ روک کے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے میں. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اب this reminds me of any number of things. بعض اوقات کیا ہے نا، ماں باپ بھی اتنا ظلم کرتے، بچے چھوٹے رہتے، ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں رہتی، مارنا شروع کر دیتے، غصہ کرنا۔ بعض اوقات بچے بہت کرانکی ہو جاتے، بہت ستاتے رہتے، ڈزنٹ مین کہ ہم کو موقع مل گیا ان کے ساتھ ظلم کرنے کا، کیونکہ ظلم کیا ہے، اس سے پہلے کی حدیث میں کیا دیکھے ہم، اندھیرے ہے۔ تو ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ اور دیکھیے جو بھی ہم حدیث سیکھ رہے ہیں نا، اپنے گھر سے ہی پہلے کوشش کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، کیونکہ ہم علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ عمل کے لیے، اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو اب اس میں ظالم جو ہے کوئی بھی ہو سکتا۔ اچھا امیڈیٹ ہم فیملی میں بھی بہت وقت باعث ہو جاتے، ہم یہ دیکھنا صحیح کون ہے کون غلط ہے۔ جہاں پر بھی غلطی ہے وہاں پر ظالم کا ہاتھ روکو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما، بولے کہ کیسا روکیں گے ہم ظالم کا؟ فقال تأخذوا فوق یدیہ، بولے کہ اس کے ہاتھ کو روکو۔ تو لٹرل سینس میں بھی ہے یہ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ مار پٹائی کرنا چاہتے، بدتمیزی کرتے، اتنی خراب خراب باتیں کرتے، تو اچھے سے ان کو روکنا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات کا خیال رکھیے کہ بعض وقت کیا ہوتا، ایلڈرلی پیپل ہوتے، رسپیکٹیبل ریلیشنز ہو سکتے، لیکن ان کو اچھے طریقے سے روکیے، ایسا نہ ہو کہ بات اور بگڑ جائے۔ جب انسان بدتمیزی پہ اترتا نا تو وہ سمجھتا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو لیکن روکنا تو ہے، ایٹ اینی کاسٹ روکنا ہے۔ سم ٹائمس نا ایون بچے بھی بہت انریزنیبل ہو جاتے، بہت زیادہ بدتمیزی کرتے، بٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ۔ نیکسٹ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوربیڈ کرے کہ آپ 2 ڈیٹس ٹوگیدر کھا لو انلیس آپ کو پرمیشن ملے۔ مطلب اٹ کین بی اینی تھنگ، سمجھیے کہ کوئی سنیک ہو سکتا، کوئی بھی چیز ہو سکتی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ لمیٹڈ ہے اور ہم کسی کے پاس مہمان ہیں، یعنی تو ہم مسجد میں ہیں، ہم کو معلوم ہے کوئی چیز لمیٹڈ ہے اور ہم زیادہ اپنے پاس ڈال لے رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ دیکھیے دین کتنا اچھا ہے اور کتنی صحیح بات سکھاتا، تو ہم اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ایک کھجور بھی لے رہے ہیں تو پرمیشن سے۔ تو یہاں پر گھر کی بات نہیں ہو رہی، گھر میں آپ کے پاس انف ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مسجد میں ہیں یا کسی اور کے گھر میں ہیں، مور دین ون تھنگ لے رہے ہیں، تو آپ ان کی پرمیشن لے لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص 2 کھجورے ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے، نہ لے، کوئی بھی چیز ہو سکتی، ایک ساتھ 2 اٹھا رہی، ویسا نہیں کرنا چاہیے اور اجازت لے لینا چاہیے۔ تو یہ بات کا ہم خیال کرنا چاہیے، اور اسپیشلی مجھے جب وہ ہوتا کہ ہم مساجد میں جاتے اور روزہ کھولتے اور اتنا زیادہ ہم لے لیتے، دوسرے لوگوں کو ایون کھجور بھی نہیں ملتا، تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 20 ہے، رواہ بخاری کی، سالم نریٹ کرتے ان کے اپنے والد صاحب سے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی پرسن بھی ہے لینڈ لے لیا انجسٹلی تو ول بی سنک ڈاؤن دا 7 ارتھ، مطلب انہیں زمین میں دھستے جائیں گا 7 ارتھ اندر آن ڈے آف اسٹینڈنگ۔ سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا، لیکن وہ ایمرس ہوتے جائیں گا، انہیں اندر دھستے جائیں گا۔ تو دیکھیے چھوٹا سا لینڈ اور ہم خبر میں کئی سال رہنا ہے، اور ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا ہمارا، تو ہم یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی سی یہ لانگر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اپنے بھائی سے غلط کیا تو اس سے معافی چاہے، کیونکہ اس دن کوئی دینار درہم کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے، اور اپنے گڈ ڈیڈز ان کو دے دینا پڑے گا،
اگر آپ کے پاس گڈ ڈیڈز نہیں ہیں تو ان کے بیڈ ڈیڈز آپ کے اوپر پائل اپ کریں گے. تو اب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو گیا، کسی کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی ہو گئی، تو ان کو فرگیونیس کر لیجئے جا کے، کیونکہ اس دن کوئی پیسے کوئی چیز بھی کام نہیں آئیں گے. اب سمجھیے ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، ظلم کرے، ان کو ہرٹ ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ ان سے سوری کر لو، موو آن کرو. اگر سوری نہیں کرے تو آخرت میں ہمارے گڈ ڈیڈز لے لیں گے. اگر ہمارے پاس گڈ ڈیڈز نہیں ہے تو ان کے بیڈ ڈیڈز ہمارے اوپر پائل اپ کر دیں گے. نیکسٹ حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام از دا بیسٹ. پھر اس کے بعد فرمائے اپنے ہاتھ سے یا اپنے زبان سے جو مسلمان سیف ہو جائے. کس کا اسلام سب سے بیسٹ ہے؟ جو انسان اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی. تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کسی کو بھی اپنی ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے اور زبان سے بھی. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیئرفل رہتے تھے کسی کے ساتھ بھی جب ڈیل کرتے. جیسے کہ ہم پریویسلی دیکھے تھے عیادت کے بارے میں، یہ کتاب ہم کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا. تو صحت مند انسان جب بیمار انسان کے پاس بطور بیماری یا اس کا غم دور کرنے جاتا، اس کی تکلیف دور کرنے، اور کیوں تسلی دینے، تشفی دینے، اس کے ساتھ اچھی ہمدردی کرنا اور عیادت کرنا کیا ہے؟ ایک جو ہم حدیث کا مفہوم دیکھے، مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہے، جس میں سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. اور سیکنڈ اس میں ہم کیا دیکھے تھے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا اور مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہا کرنا. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی مضبوط ہوتا. تو ہم کیوں پوچھنا ہے کسی کی عیادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس سے تعلق مضبوط ہوتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے مجھے نہیں پوچھا. تو ہم انسان بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسا بیمار ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گے کہ فلاں فلاں انسان بیمار تھا، کیا تم پوچھے؟ اور یہ حدیث بھی ہم دیکھ چکے کہ جب آپ بیمار کو پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ صبح پوچھیں گے تو رات تک دعا کریں گے، رات میں پوچھیں گے تو صبح تک دعا کریں گے. جسٹ امیجن 70,000 اینجلز. تو ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. اور بیماری کیا ہے؟ بہت بعض وقت پرولونگ ہو سکتی. تو مریض کے پاس جب جاتے نا تو مختصر وقت کے لیے جانا چاہیے، اس کو بہت زیادہ اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. مسلم ہو نان مسلم ہو اس کا اچھا سا خیال رکھو. اور یہ دعا بہت چھوٹی سی ہے لیکن جامع دعا ہے، لا باسا طہورن انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو پاک کرنے والا ہے، پاکی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. طہور کیا ہے؟ طہارہ بھی بولتے ہیں نا ہم. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیا ہے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا. اور یہی ہوتا ہے نا کلینزنگ. بٹ دا کی تھنگ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب کچھ لوگوں کا سوال تھا اس میں ڈونٹس اور ڈوز کیا ہے؟ دیکھیے ڈوز کیا ہے؟ آپ کسی کی بھی عیادت کر سکتے، کبھی بھی عیادت کر سکتے، ٹائم مختصر ہو، اس کو اریٹیٹ نہ کرو اور اس کے لیے ہیلپ کرو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرٹیکولر کائنڈ آف کھانا بنانا ہے اس کے لیے تو آف کورس آپ اس طرح کا کھانا اس کے لیے بنا کے لے کے جائیے. دیکھیے نان مسلم کی بھی آپ عیادت کر سکتے. اس میں جو حدیث کا مفہوم تھا کہ 5 چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کی عیادت کرو. اگر آپ نان مسلم کی کر رہے ہیں تو چھوٹے سے مختصر بات کریے، جامع بات کریے، توحید پہ بات کریے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کیا کرے تھے جب وہ سجن میں تھے، پریزن میں تھے، تو بولے کہ کھانا آئے تک میں خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا لیکن توحید کی بات کریں. تو توحید کی بات کرو کیونکہ وننس آف اللہ امپورٹنٹ ہے، اور شہادت کی بات کرو کیونکہ وہ ایج آف ڈیتھ بھی رہ سکتا کوئی انسان. تو نان مسلم کی بھی آپ عیادت کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر میل ہے تو میل عیادت کرے، فیمیل ہے تو فیمیل. لیکن آپ گروپ میں جا سکتے ہیں.
डज़न्ट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, आप ग्रुप में जाके अयादत कर सकते हैं। क्या चीज़ मना है कि मेल और फीमेल अकेले में इंटरैक्शन करना, उसका मना है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हम क्या लर्न करे थे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट करते थे तो ये भी दुआ पढ़ते थे, अल्लाह मशफी सादन। तो इसके जगह आप नाम ले सकते हैं, ऑल राइट। और फिर उसके बाद तो सब्र की तलकीन करना है जब भी जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ वक़्त क्या होता है, तवील बीमारी की वजह से इंसान बहुत रेस्टलेस फील करता और बहुत ज़्यादा वीक फील करता, दैट्स ओके। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाइए कि किस तरह वो सब्र करे और अल्लाह ताला कितना उनको बड़ा चढ़ा के दिए। तो ये सारी चीज़ें उनको बयान करना चाहिए। और सब्र का सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड रिज़ल्ट क्या है? जन्नत है। तो एक काँटा भी चुभा तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला अपने गुनाहों को दूर करता, तकलीफों को दूर करता और क्लेंजिंग करता। तो जो इंसान कंप्लीट सब्र कर रहा, उसके लिए कितनी ज़्यादा क्लेंजिंग है। तो ये सारी चीज़ें उस पे मेंशन करना चाहिए। अच्छा, अब जो चीज़ें भी हम यहाँ पर मर्ज़ के बारे में बता रहे हैं और मरीज़ को आयादत के बारे में बता रहे हैं, दुआएँ हैं, दुआओं की किताब लेके जाइए या अच्छे-अच्छे दुआएँ, यानी तो एटलीस्ट रब्बना आतिना। अगर आपके पास समझिए कि कोई साइट है, क्योंकि आजकल ना सबके फ़ोन में नेट तो रहता, तो उनको कोई ऐप बता दीजिए या कुरान प्ले करिए या कोई बुक दे दीजिए, कुछ ना कुछ उनको कुरान लगाइए ज़रूर। क्योंकि एक इंसान जब बीमार रहता ना, अच्छा बयान सुनना चाहता, उससे उसका क्या होता, ईमान इंक्रीज़ होता उसका, ठीक है? और कुरान सुनने से भी उसको फ़ील गुड होता। तो अच्छी बात करना चाहिए, पुरुम्मीद बात करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिसके लिए और उसको हर्ट हो। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब मरीज़ के पास जा रहे हैं, तो अगर वो सेंस में है, तो वो वज़ू के काबिल है तो वज़ू कर सकता है, नहीं तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता। देखिए, जो लोगों के लिए एग्ज़ेम्प्टेड है नमाज़, वो है बिल्कुल पागल हो गए, बिल्कुल मूव नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, उनको होशो हवास में है, तो नमाज की तलकीन करना क्या होता, बज़ वक़्त इंसान बीमार रहता ना, तो उसके अंदर एक लेज़ीनेस आ जाता। तो बोलना कि चलिए अपन नमाज पढ़ लेंगे और बताना उनको, देखो नमाज कसर भी कर सकते हैं। और बाज़ वक़्त क्या होता है, उनको सेडेटिव्स देते, तो उनको बता सकते कि अरे आप कसर भी कर सकते हैं नमाज। ये सारी चीज़ें इसमें बयान करना चाहिए। ये नहीं कि आप जा रहे हैं, आप ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन देना, अच्छी बात करना, उनको जो चीज़ें लेके जाके दे रहे हैं ना, ऐसे चीज़ें मत दो जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे चीज़ें दो जो उनके लिए काम आए, चाहे वो नॉर्मल एक टिश्यू पेपर का बॉक्स क्यों ना हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ें हम कोशिश करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, क्योंकि बीमारी क्या है, अल्लाह की तरफ से क्लेंजिंग है और पुरुम्मीद बात करना चाहिए। और ये जो दुआएं हैं ना, इस हब्बासा रब्बन नास यशफी वंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल ला युकादिरु सखमा। तो ये दुआ और असलुल्लाहुल अजीम रब्बुल अर्शिल अजीम आई यशफीक, इसमें सीगा चेंज होगा जैसा कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। और ये व इय्याका नस्तईन किताब में भी है ये दुआएं, और ये 7 टाइम्स पढ़ना है बाज़ दुआएं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रख के ये दुआएं पढ़ते थे और थोड़ा सा एक ऐसा थोड़ा करके पूरा वो करते थे, हाथ रख के, और दाएं हाथ फेर कर दम करना। तो यहाँ पर अयादत के बाज़ मौक़े पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ के पेशानी, मतलब जो फ़ोरहेड है ना, उस पे हाथ रखते थे और दुआएँ पढ़ते थे। और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला परेशानियाँ, तकलीफ दूर कर दे। और अल्लाह की खातिर ये सारी चीज़ें करना है, जो विज़िट कर रहे हैं, और कम टाइम के लिए जाओ, एक उसको हेल्प करो, अगर उसको उसके बाल बिखरे हुए हैं तो अच्छे से चोटी बनाओ, कपड़े चेंज करने के लिए हेल्प करना है, कोई क्लीनिंग करना है, मुँह साफ करना है, कोई भी चीज़, छोटी भी चीज़ है तो, या उसको सूप पिलाना है, कोई भी हेल्प करो। ऐसा जाके बोझ मत बनो और ज़्यादा ऐसी बात मत करो जिससे उसको तकलीफ हो। और यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ में हम उनके लिए खैर का बायस होना चाहिए, ना कि और उनके लिए तकलीफ होना चाहिए।
یہ کچھ باتیں تھیں، اگر کویشچنز ہیں آپ بعد میں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔